अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बारे में आइन और कानून क्या कहता है। एक तो अभी हालिया जो है वो 10 ऑनरेबल एडिशनल जजेस की तकर्री हुई है, जिसके अंदर बहुत ही कॉम्पिटेंट नाम है। अगर तस्करा किया जाए तो उसके अंदर फराद अली शाह साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट एडवोकेट जनरल के तौर पे तो नहीं, गालबन जो है वो अटर्नी जनरल के तौर पे काम कर रहे थे। उसके अलावा मुख्तलिफ नाम है, असद अली बाजवा साहब थे, वो भी अटर्नी जनरल के ऑफिस से मंसूब थे। दूसरे लोग हैं जिनका जितना आप उनकी तारीफ करें या उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात करें वो कम है। अगर मैं नामों का तस्करा करता चलूँ तो वो मुनासिब होगा। सैयद फरहाद अली शाह साहब, गुलाम सरवर नांग साहब, अगेन वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। उसके अलावा मोहम्मद अजमल खान साहब, मोहम्मद अजमल खान जाहिद साहब, उसके अलावा आमिर अजम मलक साहब, शीरी इमरान साहिबा, असद अली बाजवा साहब, मोहम्मद अमजद परवेज साहब, खालिद इब्न अजीज साहब और मुनव्वर इकबाल दुगल साहब जो है वो शामिल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान गनी राशिद साहब इसके अंदर शामिल है। तमाम नाम जो हैं वो ऐसे मंजे हुए कानूनदान हैं जिनको हम रोजमर्रा की बुनियाद पर अदालतों में देखते आए। एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको, और एक भारी जिम्मेदारी उनके जो है वो कंधों पे आन पड़ी है, क्योंकि इंसाफ करना हम एज ए लॉयर पेश होते हैं, कोई आसान काम नहीं है। इसके अंदर बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इनकी कॉम्पिटेंसी हम काफ़ी अरसे से और कई सालों से इन्हें एज ए लॉयर पेश होते हुए देखते आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसके अंदर बेहतरी आएगी और हमारा जुडिशल सिस्टम है वो बेहतर होगा। लेकिन एक सवाल जो आम नाज़रीन के ज़हन में आता है और जो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि जनाब इतना बड़ा सूबा है, इसके अंदर 60 सीटें कम हैं और ऑलरेडी अभी 50 फिल हुई हैं, 10 बाकी हैं, तो इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। आज हमारे जो मेहमान गिरामी हैं उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई जिसका लिखा है जनाब जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब ने, जिसके अंदर ये कहा गया कि FIR जब कट जाए तो उसके बाद जो ततिम्मा बयान आता है या जिसे आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं, उसके अंदर जब तक आप कोई प्लॉजिबल सोर्स नहीं बताते कि जनाब आपने एक शख्स ने FIR A ने B के खिलाफ कटाई, बाद में उसने कहा जी 4 नामालूम अफराद भी शामिल थे, उनके नाम भी एकदम सामने आ गए, तो उन्होंने कहा जी ये चीज़ इस तरह से मुनासिब नहीं है। एक कंप्लीट जजमेंट उन्होंने लिखी कि जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब जब तक आप वजूहात नहीं बताते, उनकी तफसील नहीं बताते, उस वक्त तक उनको जो है उनकी एविडेंशियल वैल्यू उस तरह से नहीं हो सकती। इस मौजू पर भी बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ, मुझे आज स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे चौधरी फैसल नवाज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले भी आप इन्हें मेरे शो में लातादाद दफ़ा देख चुके हैं। अच्छे और कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, अपना एक अच्छा नाम रखते हैं, उनकी मौजूदगी में फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही साथ कंपैरेटिवली यंग लॉयर मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और अभी थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे हमजा भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, उनसे भी इस्तेफादा उठाएंगे। मैं फैसल बीइंग द सीनियर वन आपसे जानना चाहूँगा, तकरीर बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट ऑल जजेस जो हैं उनको हम जानते भी हैं, उनके साथ काम भी किया है, बहुत कॉम्पिटेंट है, उनका मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा एक नाम और एक बड़ी रेपुटेशन है। तो क्या आप समझते हैं, पहले आप अपना एक तासुर दें, फिर मैं सवाल की तरफ आऊँगा। बिल्कुल भट्ट साहब, इट्स अ वेरी गुड लिस्ट, ऑल वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी प्रोफेशनल लॉयर्स। फुल क्रेडिट गोज टू द रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मैडम आलिया नीलम साहिबा, टू द ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, to the Attorney General Mansoor Awan and SN Bhoon साहब and all other JC members कि इन्होंने बहुत अच्छी सिलेक्शन की है। ये अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल बेजा ना होगा कि ये वाली लिस्ट भी बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल लॉयर्स की है, इससे पिछले वाली लिस्ट भी बहुत अच्छे और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल लॉयर्स की थी, और उससे पिछली लिस्ट भी बहुत अच्छे और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल लॉयर्स की। सो ये बड़ी खुशाइन बात है बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर द लॉयर्स कम्युनिटी कि उन लोगों को जज बनाया जा रहा है जिनका एक्टिव प्रैक्टिस का और एक थॉरो प्रैक्टिस का तजर्बा है। और इस वाली लिस्ट में और जो इससे पिछली लिस्ट थी और इवन उससे पिछली लिस्ट, एक एक नाम अपनी जगह के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट और थॉरोली जिसे कहते हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर है। अगर मौजूदा लिस्ट देखें तो असद बाजवा वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर ऑफ हिज टाइम, और उसके बाद उसने एक लंबा अरसा अटॉर्नी जनरल ऑफिस में भी सर्व किया। सो टेक्निकली ही इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। उसने सिविल साइड भी देखी हुई है और गवर्नमेंट साइड भी देखी हुई है। अगेन फरहाद अली शाह की अगर बात करें,
no two opinions about it کہ اپنے ٹائم کا بہت thorough competent trial lawyer and then appellate کا کام اور پھر prosecutor general پنجاب. جی جی بالکل again best of both worlds. جی پرائیویٹ پریکٹس بھی بہت اچھی کی ہوئی ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ بھی آئیں جوڈیشری میں جنہوں نے ٹرائل کا کام بہت زیادہ کیا ہوا ہے, بیکاز جب تک ٹرائل کا کام نہیں کیا ہوگا تو ان ججز کو نہ ٹرائل کے مسائل پھر اس طرح پتہ ہوتے ہیں, بیکاز ایپلیٹ کام کرنا قدرے آسان ہے. سو اگین فرحاد از اے ویری گڈ چوائس. امجد پرویز صاحب نیب کا انہوں نے بہت کام کیا, کرمنل ٹرائل کا بہت کام کیا, اب کچھ عرصے سے ہی واز دی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, اے ویری سیلف میڈ مین, اے ویری کمپیٹنٹ فیلو. اور ان ساروں کے ساتھ ہی ہم نے 20 25 سال کام کیا ہوا ہے, تو ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لائک یہ وہ نہیں ہے کہ میں کوئی ٹی وی کے تبصرے دیکھ کے بات کر رہا ہوں یا میں کوئی اخباروں سے پڑھ کے بات کر رہا ہوں, بٹ I know them for the last 25 years. مجھے 25-26 سال ہو گئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شروع سے کام کر رہے ہیں. اور جب آپ کو کاؤنسل, اپوزنگ کاؤنسل یا آپ ہوتے ہیں فیلڈ میں, تو آپ کو ایگزیکٹلی ان کے جسے کہتے ہیں نا میرٹس ڈی میرٹس گیجڈ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگین اگلی بات کریں تو غلام سرور ناہنگ صاحب بہت اچھی چوائس ہے, بڑی اچھی وکالت ان کی, ممبر پنجاب بار رہے ہوئے ہیں, اس کے بعد فیڈرل پروسیکیوٹر جنرل اور بہت سیزنڈ آدمی. اس کے بعد اگر دیکھیں تو عثمان غنی راشد, اگین اے ویری کمپیٹنٹ فیلو. اور میرا خود بھی ان سے تجربہ رہا ہے, ایز اے اوپوننٹ کونسل ان کے پیشور بڑا انہوں نے مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اس سے آپ کو واضح ہو جاتا ہے. اچھی آپ نے پھر اس کی باقی آپ مکمل آپ بات کریں. ہارون, پھر اس کے بعد منور دوگل. منور پہلے لاہور پریکٹس کرتے رہے ہیں, اس کے بعد وہ اسلام آباد چلے گئے, ان کی پرائیویٹ پریکٹس تھی, گورنمنٹ سیکٹر کو بھی ریپرزینٹ کیا. دین فار اے گڈ لانگ ٹائم ہی واز ان دی اٹارنی جنرل آفس اگین. سو ویری بیلنسڈ فیلو. سو یہ سارے جتنے کمپیٹنٹ ججز آئے ہیں دے آر آل ویری گڈ چوائسز. ادروائز بھی 2 نام لاہور سے باہر سے ہیں, ان کے ساتھ میرا اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہے, بٹ آئی ہیو ہرڈ ویری گڈ اباؤٹ دیم ایز ویل. سو آئی بلیو کہ یہ بہت ہی خوشائن بات ہے فار آر پروفیشن ان پرٹیکولر کہ بڑے تھورولی کمپیٹنٹ ججز آ رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے آپ کا پروفیشن وہ پازیٹیولی اگلی سائڈ کو گرو کرتا ہے. اچھا ایک نام جو ہے وہ اس کے اوپر کافی لوگ ایک ہوئے بھی, شان گل صاحب کا, میرا خیال ہے احسن بون صاحب نے ان کا نام تجویز کیا تھا جو آ رہا تھا, تو ان کا ایک بڑا حیرانی ہوئی, شاید وہ اس کے اندر اس طرح سے نہیں کوالیفائی کر پائے, لیکن ایک خواہش تھی بار کی, کیونکہ ایز اے اٹارنی انہوں نے کام کیا, ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر کافی عرصہ ان کا کام تھا, پھر وہ لاسٹ ٹائم ایلیویٹ بھی ہو گیا ایز ایڈیشنل, لیکن سم ہاؤ کنفرم نہیں ہوا, تو ان کا ایک بڑا تھا. کیا کہیں گے, ہونا چاہیے تھا؟ 100%. میرا خیال ہے کہ شان گل صاحب موجودہ عہد کے بہت ہی قابل لوگوں میں سے ہیں. ہم نے انہیں پریکٹس میں بھی دیکھا, میرے تو چونکہ استاد بھی ہیں, لاء کالج میں پڑھاتے رہے ہیں. پھر ایک لمبے عرصہ ان کے ساتھ تعلق ہے, ان کے ساتھ ہم نے ایز اے کو کاؤنسل بھی کام کیا. میں جس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کے کول پاور کے کیسز کر رہا تھا, تو شان گل صاحب اس وقت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے. سو وی ہیڈ بین ڈوئنگ دوز کیسز ٹوگیدر. سو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت ہی ریفائنڈ جینٹلمین ہیں, بہت ہی ہائیلی کیپیبل انٹلیکچوئل آدمی ہیں, لیگلی ویری گڈ لیگل ایکیومین, اور بینگ اے جج بھی انہوں نے پروو کیا کہ ان کی ججمنٹس بہت زیادہ اچھی آ رہی تھیں. سو اب اسے قسمت کا کھیل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, بٹ we are very grateful to احسن بھون صاحب for forwarding his name, and we expect کہ اگر جو اگلی ایلیویشن ہو تو اس کے اندر ان کا نام ہو اور انہیں ایلیویٹ بھی کیا جائے. تو I believe کہ وہ he deserve it. تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا, میں علی کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. علی, فرحاد علی شاہ صاحب ٹرائل کے ماسٹر, امجد پرویز صاحب کی بات کی جائے, اسد علی باجوہ صاحب کی بات کی جائے, غلام سرور ناہنگ صاحب کی بات کی جائے, ماشاءاللہ ساری کمپیٹنٹ. اور ٹرائل کے اندر آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ ٹرائل ورک بھی کرتے ہیں, فیصل بھی ماشاءاللہ ٹرائل کے اندر کافی ان کا نام ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل ورک کیا ہو تو ہائی کورٹ کے اندر بطور آنریبل جج بیٹھ کے جوڈیکیٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستان کو مبارکباد دوں گا, کیونکہ دیکھیں جج کی اپوائنٹمنٹ اتنی بہترین طریقے سے, اور اتنے کمپیٹنٹ لائرز جو پریکٹسنگ کرتے تھے, جو پریکٹس کر کے آگے آئے ہیں, تو جو اپنے تجربے کو آگے منتقل کریں گے جب وہ فیصلہ کریں گے. یہ ایک بہت مبارکباد اس لیے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے نام تجویز کیے. احسن بون صاحب کا ذکر ہوا, ہمارے لاء منسٹر جو ہیں اعظم نذیر طاہر صاحب کا, پھر ہماری جو جسٹس صاحبہ ہے عالیہ نیلم صاحبہ, ان کا تذکرہ کیے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا. ان کو تمام کو مبارکباد ہے. دیکھیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ 60 سیٹیں ہیں, 50 ہوئے ہیں, چلیں کام تو شروع ہوا. اب اتنے کمپیٹنٹ لائر جنہوں نے ہمیشہ پریکٹس کی ہے, انہوں نے قانون کی خدمت کی ہے, انہوں نے اپنے کام کے ساتھ انصاف کیا, جو 10 ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا, کبھی کسی سفارش جج, کبھی کوئی سفارشی جج. اس دفعہ یا اس سے پہلے جو لسٹیں آئی ہیں یا اس سے پہلے, جیسے میرے سینئر نے
بتایا کہ اس سے پہلے بھی جو لسٹیں آئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تجربہ کار ہیں, جنہوں نے پریکٹس کی ہے, جنہوں نے ہائی کورٹس میں اپنے نام بنائے ہیں, اپنے کام کے ساتھ انصاف کیا ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار کلائنٹ سے, ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان جب یہ پریکٹس کرتے تھے کسی کلائنٹ کے ساتھ ان کا کوئی ایسا معاملہ ہوا. یہ کمپیٹنٹ لائر رہے ہیں ہمیشہ. ٹھیک, ان کا حق تھا کہ جج کی کرسی پہ ہیں, اور آگے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ سرو کر کے دیں گے. ہمیں ہمارے ہائی کورٹ میں جتنے بھی پینڈنگ دور پرانے کیسز ہیں, یہ آنے والے جو نئے ججز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ریپڈلی ان کو کیسز کو نپٹایا جائے, اور جو برڈن ہے ہائی کورٹ کے اوپر اس کو ختم کیا جائے. جی آپ کیا پوچھ؟ میں ایک بات آپ سے پوچھے, ٹرائل ورک کا آپ سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ٹرائل ورک جب کیا ہو تو اپیل کے اندر اس کا فائدہ رہتا ہے. ظاہر ہے ٹرائل جب آپ ایویڈنس آپ کے سامنے ریکارڈ ہوتی ہے تو ساری چیزیں جیسے بنت آئی ہوئی ہے پورے کیس کی, کیسے وہ بلڈ ہوا ہے, کیسے ڈیولپ ہوا ہے, وہ ساری چیزیں اس کی آپ ایک نہیں کئی مقدمات جب آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر آپ کا ایک فائدہ رہتا ہے. ایگری کرتے ہیں اس چیز سے؟ سر بالکل, 20 سال 22 سال انہوں نے پریکٹس کی ہے, انہوں نے ایویڈنس دیکھے ہیں, ریکارڈ کیے, اپنے استادوں سے سیکھتے ہوئے آگے لوگوں کو سکھائے ہیں. کئی جیسے ایسے ہیں جو فراشا صاحب ہو گئے, اسد باجوہ صاحب ہو گئے, اور دیگر جو ہیں یہ تو پروفیسر ہیں مختلف لا کالجز میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا تجربہ اتنا وسیع ہے, اور یہ جب سرو کریں گے ہائی کورٹس میں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے ہائی کورٹ کا جتنے بھی پینڈنگ کیسنگ ہے وہ نپٹائیں گے, اور جو آنے والے کیسز ہیں ان کو بھی نپٹائیں گے. یہ بہتر طریقے سے سرو کریں گے, اور ایٹ دا اینڈ جو ہے جو انصاف لینے آیا عدالت میں اس کو انصاف ملنا چاہیے. کمپیٹنٹ جج سامنے بیٹھا ہوگا, وہ بھی جو تجربہ کار تھا, بہتر سرو کرے گا. سر بالکل ٹھیک ہے, میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. میں اصل یہاں سے ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیے جس نے ٹرائل کیا ہوا ہے نا اس کے لیے چیزوں کو ایسرٹین کرنا بہت آسان ہے. وہ بہت کم ٹائم کنزیوم کرے گا ایز کمپیئر ٹو اے لائر who has been appointed a judge جس نے ٹرائل کا کام نہیں کیا ہوا. It's not about only evidence, it's about the whole trial work. آپ کو کیس پڑھتے وقت ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہاں پہ یہ لیکونہ رہ گیا, یہاں پہ نہیں رہ گیا, یہ پروسیجرل غلطی ہوئی ہے, یہ نہیں ہوئی ہے. سو جب آپ نے ٹرائل کا کام کیا ہوتا ہے, چونکہ آپ ایز اے فرسٹ کورٹ آف اپیل بیٹھے ہوئے ہیں, موسٹلی ہائی کورٹ از اے فرسٹ کورٹ آف اپیل, اینڈ ایون اف اٹ از اے سیکنڈ کورٹ آف اپیل, اگر ڈسٹرکٹ کورٹ کو اپیل لائے کر رہی ہے. سو میرا خیال ہے کہ ٹرائل کا کام جتنے ججز نے پریویسلی بھی کیا ہے, جسٹس مسعود جہانگیر صاحب تھے, سرگودا سے بلانگ کرتے تھے, سول کے بہت وہ اپنے دور کے قابل وکیل تھے اور بہت ہی کلاسک جج ثابت ہوئے. محمود مقبول باجوہ صاحب تھے, ان کا بھی ٹرائل کا ایکسپیرینس تھا. سو ان کے سامنے کیس آرگیو کرنا ہیڈ آلویز بین اے پلیئر. آپ کو پوائنٹ اٹھاتے ہیں, وہ ان کو اپریشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. فریولس لٹیگیشن کو وہ فائل دیکھ کے جان جاتے ہیں جنہوں نے ٹرائل کیا ہوا ہے کہ یار اس کیس میں اتنی جان ہے, اتنی نہیں. سو آئی بلیو اوور آل جو ہے یہ بڑا ایک بہتر ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ کسی لائر نے سارا کچھ کیا ہو, لائک ٹرائل بھی کیا ہو اور اپیلز بھی کی ہو. سو ہی از اے تھورو بریڈ کائنڈ آف اے لائر. میں فیصل آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحبہ عالیہ نیلم صاحبہ, ان کا خود بھی ٹرائل کا کام تھا. ایز اے جونیئر ہم ان کے ساتھ پیش بھی ہوتے تھے بیفور ہر ایلیویشن ٹو دا ہائی کورٹ. ان کی ماشاءاللہ 2 لسٹیں کیری ہوئی ہیں, 2 دفعہ انہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا. نہ صرف فوکس کیا بلکہ ان کو پھر ظاہر ہے پایہ تکمیل تک بھی پہنچا. کوئی آنریبل چیف جسٹس صاحبان تھے وہ اس چیز میں بودر نہیں کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں پوائنٹ کرتے, کیونکہ آسان کام نہیں ہوتا, آپ کو کرٹیسزم بھی لینا پڑتا ہے, آپ کو رسک بھی لینا پڑتا ہے. کہتے ہیں جی آپ فلاں کیوں نہیں کر رہے, اس کو بھی چھوڑ دیا. ظاہر ہے پالیٹکس بھی اس کے اندر چلتی ہے. تو ڈو یو وانٹ ٹو ریئلی اپریشیٹ آنریبل چیف جسٹس صاحب؟ دیکھیے میڈم کے ساتھ میں نے محب ٹیکسٹائل والا کیس اکٹھے کیا ہوا ہے. اچھا, میں نیشنل بینک کا لائر تھا, اور محب ٹیکسٹائل ایک فیمس کیس ہے جس میں 23-24 بینک بڑی ایک لمبی اماؤنٹ لے کے, محب ٹیکسٹائل 23-24 بینکوں کی ایک لمبی اماؤنٹ لے کے تو ڈیفالٹ کر گئی تھی. سو میڈم بالکل ایک ہم جیسی کامن وکیل تھیں, انہیں کامن وکلا کے ایشوز کا پتہ ہے, ان کو جوڈیشل سسٹم کا بہت زیادہ اچھی طرح آئیڈیا ہے, انہوں نے ہر لیول پہ ایپلیٹ لیول پہ نیچے اوپر کام کیا ہوا ہے. سو وہ چیز ان کی پرسنالٹی میں اب ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے, اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں, اور یہی وجہ ہے آئی بلیو کہ انہوں نے بہت اچھی سلیکشن کی ہے. یہ جو 2-3 سلیکشنز آئی ہیں, سو obviously full credit goes to her, and primarily of the reason کہ انہوں نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا اور ان کو تمام مسائل کا بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہے, اور بہت گراؤنڈڈ خاتون ہے اور بڑی بہادر خاتون ہے. بالکل ٹھیک ہے, جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. ظاہر ہے ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ تھا. ہم ایز اے لائر جب کیس لیفٹ اوور ہوتا ہے یا اس کے اندر تاریخ پڑ جاتی ہے یا ہمارے آرگومنٹ کو اس طرح سے نہیں لکھا جاتا تو ہمیں ایک ظاہر ہے اس کے اندر ایک ہمارا شکوہ ہوتا ہے, ہماری شکایت ہوتی ہے. لیکن جب آنریبل ججز جیسے ابھی آئے, اس سے پہلے آئے,
تو بڑا ایک کہہ لیں کہ خوشی کا ہمارے لیے ایز اے لائر سما ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کم از کم ہماری بات سنی گئی. کیس کا فیصلہ جو بھی ہو اس کے اندر ہمارے اگینسٹ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بات سنی گئی, اس کے اندر کراس کویسچننگ ہوئی اور آنریبل جج جو تھے وہ کمپیٹنٹ تھی, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے آنریبل چیف جسٹس صاحبہ جو ہے ان کا ایک بڑا کردار ہے. احسن بھون صاحب کی بات کی جائے ان کا بڑا کردار ہے, اعظم نذیر تارڑ صاحب, اس کے علاوہ منصور عوان صاحب, ظاہر ہے پوری کولیکٹیو ٹیم ہے, اچھا ایک کام ہے, کم از کم معاملہ آگے بڑھا ہے. علی میں آپ کی طرف آؤں گا اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک امپریشن آیا کہ جی فراد علی شاہ صاحب فیمس ایز اے لائر, فیمس ایز اے پروسیکیوٹر جنرل, پالیٹکس کے اندر بھی ایک اہم کردار ہے. دوسرے بات کی جائے اسد باجوہ صاحب کی بات کی جائے, سرور نہنگ صاحب کی بات کی جائے, سبھی لوگ ایک کہا جا رہا ہے کہ جناب عام لوگ جو ہیں, عام لوگوں کے جو ہیں وہ یہ ججز آگے ہیں, عام لوگوں میں سے آئیں. ڈو یو ایگری ود دا امپریشن؟ بالکل صحیح ہے جی. میں تو کہتا ہوں دیکھیں اتنے محنتی, جنہیں تجربہ کار لوگ, جنہوں نے کام کیا ہوا ہے, جنہوں نے کیسز حل کیے ہوئے ہیں, اتنے مشہور کیسز جنہوں نے حل کیے ہیں. سید فراد علی شاہ صاحب نے, ان کی آپ لسٹ دیکھیں کاموں کی جو انہیں سرو کیا ہے. دیکھیں اس طرح کے تجربہ کار لوگ آئیں گے تو آگے آپ کے فیصلے بھی جلدی ہوں گے اور فیصلے بھی اچھے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ بس اٹھا کے معاملات کو چلا دیا. پہلے کیا ہوا کرتا تھا, کیس لیفٹ اوور ہو گئے ہیں, انصاف نہیں مل رہا, کیس پہ تاریخ چلتی جا رہی ہے, پتہ چلتا ہے جی ایک کیس کو 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے. ہائی کورٹ میں کیا ضرورت ہے کہ 6 مہینے یا 3 سال یا 2 سال کیس چلے. وہاں تو کمپیٹنٹ آپ کے لائر جو تھے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں, آپ دیکھیے گا آپ جلدی سرو کریں گے, کیس کا فیصلے جلدی ہوں گے, عوام کو اینچلی فائدہ ہوگا. جس کو انصاف چاہیے اس کو انصاف ملے گا, لیفٹ اوور نہیں ہوگا, کیس جو ہے مس ہینڈل نہیں ہوگا. جج جو ہیں وہ تسلی سے سنتے ہیں جب وکیل کو, تبھی وہ بہتر فیصلہ کر پاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تجربہ کار ہیں, جنہوں نے جج کو اپنی بات سنایا کرتے تھے. ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ اس سائڈ پہ جب آپ آرگیو کرتے تھے تو سامنے والا جج کیا سوچتا تھا. اب وہ سامنے سیٹ پہ جب بیٹھ کے ہماری بات سنیں گے وہ بہتر فیصلہ کریں گے سننے کے بعد. یہ نہیں ہوگا کہ فوراً 1 سیکنڈ میں فیصلہ کر دیا, نہیں, دونوں وکیلوں کو سننے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس سے ہی بہتر انصاف کیا جا سکتا ہے. لیکن علی یہ امپریشن جو ہے کوئی ایک جی عام, کیونکہ اتنا زیادہ ہم ان سے انٹریکٹ کیا ہے, جانتے ہیں, ہوتے ہیں, ملتے رہتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک عام ہم لوگوں میں سے گئے. اس سے بھی ایک کورٹ کا انوائرمنٹ, ایک ڈیکورم جو ہے اس کے اندر بہتری آتی ہے, لائرز اچھے طریقے سے جو آنریبل بینچ سے بات کر سکتے ہیں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں نا, روزمرہ کی بنیاد پہ جن لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں, جن کی ذہنیت کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے, کس طریقے سے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. دیکھیں آنریبل کورٹ کی جو عزت ہو اپنی جگہ, لیکن آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے اپنے کیس کو. جب ہم بہتر طریقے سے پریزنٹ کریں گے پھر ہی ہمیں انصاف ملے گا. اور سب سے بڑی بات, عام بندہ جو جج بنا ہے آج, یہ 10 جو نام ہے عام لوگ تھے, ٹھیک, تو اپنی محنت سے بنے ہیں. تو انہوں نے تو ایک راستے کھول دیے ہیں, ایک راستے ہموار کر دیے ہیں کہ آپ بھی اگر محنت کریں تو آپ بھی جسٹس کی کرسی تک جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بڑا اچھا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کروں گا. دیکھیں آپ نے کہا کہ عوامی جج آپ کو لگ رہے ہیں, مگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ تھورو پروفیشنل ہیں. جی پروفیشنل ہے, ایک تھورو پروفیشنل ہیں, بٹ میں اس بات کو یہ کہنا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کبھی دیکھا نہیں ہے کسی کو پریکٹس میں, ہم تو سارا دن ادھر ہی ہائی کورٹ کے اندر ہی گزرتا ہے, تو یہ بھی ایک امپریشن آتا تھا کہ ان کو دیکھا نہیں, یہ کہاں سے آ گیا. لیکن ابھی یہ معاملہ نہیں ہے, ایسے وہ فیسز ہیں. پھر اگین باجوہ صاحب کی بات کی جائے, فراز شاہ صاحب کی بات کی جائے, انصر کی بات کی جائے, وہ لوگ ہیں جن کو ہم روزمرہ کی بنیاد میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں امجد پرویز صاحب کی بات دیکھیں, بالکل بٹ صاحب, میں بٹ صاحب یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ججز بھی بیچ میں آئے جن کی بڑی لمیٹڈ سی وکالت تھی. جی ٹھیک ہے, صرف بینکنگ کا کام کر رہے ہیں یا بینکنگ کا بھی بڑا تھوڑا سا کام کر رہے ہیں, تو ان کا ایڈجسٹیبلٹی کا بھی ایشو تھا ود دا بار. ٹھیک ہے, آپ ایک ایگزامپل اگر آپ دیکھیں وہ ہے مسٹر جسٹس شہرام سرور صاحب. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک تھورو لائر تھے اپنے ٹائم میں, بار کے سیکٹری رہے, بعد میں بار کے صدر رہے. آج اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی ڈسپوزل بھی بہت اچھی ہے اور ان کا کورٹ میں کنڈکٹ بھی بہت اچھا ہے اور کورٹ ہینڈلنگ بھی بہت اچھی ہے. شہرام صاحب ظاہر ہے اس کے اندر وہ ایک پورا ان کا ایکسپیرینس ہے, ہر اینگل سے پالیٹکس بھی جانتے ہیں, وہ آرگومنٹ کو پہلے جان لیتے ہیں, وہ لائرز کی کمپیٹنسی ساری چیزیں ان کے سے چھپا کچھ نہیں ہوا نا, تو وہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ وہ آپ کو. اچھا میں پلیز آپ, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ والی جو ابھی لاٹ آئی ہے اس ساری میں بھی وہ کوالٹیز آن دا فیس آف اٹ نظر آ رہی ہیں. سو آئی بلیو کہ اٹس اے ویری گڈ چوائس. بس ایک ریکویسٹ ہے ان آنریبل ججز سے کہ بہت زیادہ کام کر کے بھی اپنے آپ کو برن آؤٹ نہ کر لیں. ہم نے یہ بھی پریویسلی دیکھا ہے کہ جو زیادہ کمپیٹنٹ جج ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنا زیادہ ورک لوڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اس ورک لوڈ کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو میں ہمیشہ ورک لوڈ اور تعداد کے اوپر میں آتا ہوں, لیکن اچھا پوائنٹ آپ نے دے دیا. میں اپنی ٹیم سے پوچھوں گا, اگر میں
जो है हमजा भट्ट साहब को ज्वाइन कर पा रहा हूँ, उनसे पूछ सकता हूँ मैं क्वेश्चन? जी जी भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम कहूँगा प्रोग्राम के अंदर। मैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अभी ऑनरेबल जजेस जो है 10 आ चुके हैं, उसके अंदर जाहिर है सैयद फरहाद अली शाह साहब हैं, गुलाम सरवर नांग साहब हैं, मोहम्मद अजमल खान साहब हैं, आमिर अजम मलिक साहब हैं, शीरी इमरान साहिबा हैं, असद अली बाजवा साहब हैं, मोहम्मद अमजद परवेज साहब हैं, खालिद इब्न अजीज साहब हैं, मुनव्वर इकबाल दुगल साहब हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान गनी राशिद साहब हैं। अपॉइंटमेंट लिस्ट से आप क्या तासुर है? अभी एक यही पॉइंट चल रहा है कि जी अवामी जो है वो जजेस आए हैं जिनका इंट्रैक्शन रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर किसी न किसी एंगल से रहा है, आप भी इस चीज से मुत्तफिक हैं? बट साहब बिल्कुल, अपॉइंटमेंट्स जो है ना जी, वो इट इज नेचुरली अ गुड न्यूज फॉर द नेशन, अवाम के लिए अच्छी खबर है जी। और उसकी देखिए पहली बुनियादी वजह यह है कि यकीनन जब बेंचेस बढ़ते हैं, जब जजेस की तादाद बढ़ेगी, बैकलॉग कम होगा, ज्यादा केसेस की सुनवाई हो सकती है, बेंचेस ज्यादा अवेलेबल होंगे। एंड यहाँ पे देखिए मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द जजेस जिनका आपने भी नाम लिया, ये सारे बाहर से हैं, दे अंडरस्टैंड कि लिटिगेंट की ट्रबल्स क्या हैं, ग्रास रूट लेवल पे लिटिगेशन में क्या कंसर्न्स आती हैं। सो इट हेल्प्स, इससे फायदा ये होता है बुनियादी तौर पे कि बार और जुडिशरी के दरमियान जो एक बैलेंस है वो बन जाता है, ठीक। और उसकी वजह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का जो निज़ाम है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपरली होती है, बिल्कुल, और उसकी वजह से लोगों में ज्यादा सेटिस्फेक्शन आती है। बिल्कुल। कुछ ऐसे नाम हैं जी जो मेरी नजर में मैं समझता हूं कि उनकी वजह से यकीनन हमारी जो प्रोफेशन है उसको बहुत ज्यादा ग्लोरी मिलेगी। मोस्ट ऑफ देम दे आर वेरी प्रोफेशनल, बहुत काबिल थे, एंड मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है बात है कि दे वर गुड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। एंड होपफुली अब जब दूसरी साइड पर आएंगे तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि यही हमें परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं हमजा आपसे ही पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन, जो जाहिर है नाज़रीन भी हमें जब अपना रिस्पांस देते हैं वो कहते हैं ये बात जरूर करें, इतना बड़ा सूबा है, डू यू बिलीव दैट द नंबर शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 60 टू अपर 100? पहले पूरी तो कर लेना जी। मैं तो मेरा ख्याल है, मैं पिछले कई सालों से तो देख रहा हूं कि आज तक तो हम मुकम्मल नहीं कर सके उसे। अच्छा, ठीक। अपेरेंटली स्पीकिंग इसकी जरूरत इसलिए है कि आपको हमारे देखे ना जी, हम सारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, बट सब आप यू आल्सो सी दैट हैपनिंग कि एक जज के पास मुकदमात लगे हुए हैं, 4 पे फोकस करेंगे, बाकी केसेस को रिलीज कर दिया जाएगा, पूरा पूरा दिन वहां पे लॉयर्स बैठे हुए हैं एंड दे डोंट फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू हैव दैट मैटर हर्ड। तो जब सुनवाई नहीं होगी, बैकलॉग लगेगा, तो नेचुरली डिथरिंग ज्यादा होगी। तो एज लॉन्ग एज आप जो जजेस की तादाद को बढ़ाते हैं, उससे यकीनन जो हमारी जो केसेस की समाअत है वो ज्यादा प्रोग्रेसिवली हो सकती है। बिल्कुल। और एक बड़ी वाइज सेइंग भी है कि जी इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, वक्त पर होना भी बहुत जरूरी है, उसके लिए जजेस का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। पॉइंट आ गया। मैं फैसल आपकी तरफ वापस आऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा। अभी जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई, उसके अंदर ऑनरेबल जजेस भी आ जाएंगे। तो आपने जो वर्कलोड की बात की है, आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि इंक्रीज होने से वर्कलोड कम हो जाएगा, या आप समझते हैं इसके अलावा भी कुछ चीजें करनी चाहिए? जैसे फॉल्स एंड फ्रिवोलस लिटिगेशन बड़ी ज्यादा है, उसके अंदर कॉस्ट का सिस्टम उस तरह से नहीं है। मुकदमा जब आप हार जाते हैं तो उसके अंदर हमने देखा है कि कॉस्ट की उसके ऊपर इतनी कोई बात नहीं होती कि मुकदमा झूठा था या सही था, उसके अंदर जाहिर है मेरिट उसके डिस्कस करके एक साइड पे आ जाते। तो आप समझते हैं कि कॉस्ट भी इम्पोज होनी चाहिए ताकि जो फ्रिवोलस लिटिगेशन है उसको भी आप उसका भी दरवाजा बंद कर सकें? बट सब देखें, नंबर ऑफ जजेस बिल्कुल बढ़ाने चाहिए इन्हें। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और 60 इज द टोटल नंबर, जो अभी हम 50 पे पहुंचे हैं। सो ड्यू टू एनी रीजन अगर ये नहीं भी उसको 100% फिलअप करना चाह रहे, सो मैं ये समझता हूँ अगर ये 100 जजेस कर दिए जाएं और इवन ये 80 भी अपॉइंट कर लेते हैं और अगर 10-20 की पोजीशन खाली भी रहती है, सो दैट फुलफिल्स द पर्पस। सो बिल्कुल नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज होनी चाहिए। आबादी मुसलसल बढ़ रही है और वर्कलोड जजेस पे बढ़ रहा है, और आपने एक चीज देखनी होती है, व्हाट इज ह्यूमनली पॉसिबल। सो आप इनसे अननेचुरल एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। ये बड़ी एक डायलेमा है, और जिसपे मैं जजेस को डिफेंड करूंगा कि जो जजेस ज्यादा टाइम दे के सुनते हैं और फिर वो 1 घंटे में 10 केस करते हैं, बार उनके भी खिलाफ बात करती है कि जी बड़े स्लो जा रहे हैं।
جی اچھا جو آدھے گھنٹے میں پوری لسٹ ختم کر دیتے ہیں بار اس سے بھی خوش نہیں ہے. ہم تو کبھی خوش ہو نہیں سکتے سوائے کہ ریلیف مل جائے. ٹھیک ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کئی دفعہ کیس کو پڑھنے میں سمجھنے میں اتنی موٹی موٹی فائلیں ہیں, ٹائم لگتا ہے. اب اے آئی تو نہیں ہے, انسان ہے, دونوں لائرز نے آرگیو کرنا ہے, بات کرنی. سو اٹس اے ٹائم ٹیکنگ تھنگ, اور یہ ایک سیریس کام ہو رہا ہے. کاسٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی کلیریکل کام نہیں ہو رہا. سو آئی بلیو کہ نمبر آف ججز بڑھانے چاہیے اور اس کو بالکل منیمم 100 کی جو ہے نا وہ تعداد پہ لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. اچھا کاسٹ امپوزنگ کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. بالکل آن دا فیس آف اٹ ایز اے تھیوری تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جی کاسٹ امپوز کی جائے. کیوں نہیں ڈیولپ ہوا ہمارے یہاں پہ سسٹم؟ اچھا یہاں پر اے جھوٹا مقدمہ کرے 20 سال چلے, ہار جائے اے تو اس کے اوپر کوئی فائن نہیں, بالکل ہونا چاہیے. اچھا یہاں پہ نا تھوڑا سا انفارچونیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کاسٹ والے کیسز میں جب عدالت میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ نا آنریبل جج صاحبان تھوڑا سا نا اگریسو ہو جاتے ہیں, لائک بلا وجہ کی کاسٹ جو ہے نا وہ امپوز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تیاری نہیں کی آپ نے, نہیں تیاری کے علاوہ بھی مانگ رہے ہیں آپ نے آرگومنٹ, اس کے اوپر آنی چاہیے. نہیں اس پہ آنی چاہیے پارٹیز کے اوپر. ہاں پارٹیز کے اوپر بالکل. دیکھیں اگر آپ ایٹ دا اینڈ, جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جب آپ ایٹ دا اینڈ آف دا کیس پہنچے, میں یہ نہیں کر رہا درمیان میں کریں یا آپ اس کے اوپر کوئی ہیسٹی ڈیسیژن لیں, مگر یس اگر اینڈ کے اوپر جا کے وہ فریولس نکلتی ہے اور بالکل کاسٹ امپوز ہونی چاہیے. ٹھیک, اٹ از ون آف دی ایفیکٹو وے آف ہینڈلنگ. میں علی کی طرف معاملہ لے کے جاتا ہوں. علی آپ بھی ٹرائل ورک ظاہر کر رہے ہیں, ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کی اپیرنس ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ باہر جو ڈیولپڈ کنٹری کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے غالباً کہ جناب لوگ ڈرتے ہیں مقدمہ ان کا اچھا بھی ہو, وہ 5 جگہ سے اوپینین لیتے ہیں کہ یار ہار گئے تو اس کے اندر وہ پینالٹی امپوز ہوگی جو کہ آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے, تو لوگ بیٹھ کر میڈیشن اور آربیٹریشن کے ذریعے لائرز کے آفس کے اندر ہی معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس فریولس لیٹیگیشن کو ختم کرنے کا جو غلط ہے, پھر آپ اس کو امپوز کریں, کوئی پروویژنز تو بہت زیادہ ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں بالکل آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ باہر کے ملکوں میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ تو اس طرح ہی کرتی ہیں. ان کی کوشش ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی کیس نہ ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر ہو, جو کسی کا حق مارتا ہو. اگر آپ نے ایسا کیا تو کیس کے اوپر جو خرچہ آنا ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے, اور آپ کی جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے, آپ کو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے. ہم جیسی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں تو معاملات ہی ایسے ہیں کہ ہم جس کے مرضی اوپر جو سا مرضی کیس کر دیں. ہاں ہونا چاہیے. باہر کے ملک میں کیا ہے, ڈیولپ کنٹریز میں کیا ہے, آپ وہاں پہ آربیٹریشن کو پوائنٹ کرتے ہیں, 2 وکیل بیٹھ کے 2 پارٹیز میں اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہے بھی ہے, وکالت پہ یا وکیل کے دفتر میں بیٹھ کے اب اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اگر ہم عدالت میں جائیں گے تو ہمیں بھاری جرمانہ ہوگا. ہم جیسی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں بھارت ہو گیا, پاکستان ہو گیا, یا بنگلہ دیش ہے یا سری لنکا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ کیس کرنا اتنا آسان ہے, حد کوئی نہیں. آپ بایو میٹرک کریں, آپ یہ کریں, آپ کا کیس فائل ہو گیا, وہ چلتا جا رہا ہے 20 سال, کوئی نہیں پتا اس کے بعد طریقوں پہ طریقے چلتی جا رہی ہیں اور یہ معاملہ چلتا. دیکھیں ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی جھوٹا مقدمہ کیا ہے اس چیز کو ڈر ہونا چاہیے, جرمانے کے ساتھ ساتھ سزا بھی ہونی چاہیے ان کو, تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. کسی کے اوپر بہتان لگتا ہے, کسی کی پراپرٹی پر قبضہ ہو جاتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. پوائنٹ آیا. میں حمزہ آپ کی طرف آؤں گا. میں ابھی ظاہر ہے اپوائنٹمنٹ آف آنریبل ججز, آنریبل 10 ایڈیشنل ججز آ گئے, بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی لہر ہے. ایک لیٹیگینٹس کے لیے بھی ریلیف ہے, ہمارے لیے بھی ریلیف ہے. ایز اے لائر بھی بیٹھنا کورٹ کے اندر بڑا اس طرح سے ایک مشکل کام ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارا کام ہے, ہم بیٹھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اب جو کاز کی بات ہو رہی ہے, جرمانے کی بات ہو رہی ہے, اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ پروویژنس ہیں, رجحان لانے کی ضرورت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اچھی ہمارے یہاں پہ لیٹیگیشن نہیں ہے, پرفیکشن نہیں ہے, کوئی ناانصافی ہو جائے گی, کسی کا مقدمہ بن رہا تھا وہ نہیں جیت سکا, اس کو الٹا فائن پڑ گیا تو وہ بیچارہ دیوالیہ ہو جائے گا. آپ کی کیا انالیسز ہے؟ بٹ صاحب دیکھیں, پہلی پوری دنیا میں ہمیشہ سے اگر آپ کو کسی بھی ملک کے اندر پروگریشن نظر آئے گا تو اس کی بنیادی وجہ آپ کو یہ نظر آئے گی کہ ججز ہیو بین فیئرلیس. اور اگر ہمارے ملک میں بھی ججز کو انوائرمنٹ دیا جائے کہ وہ میرٹ کے اوپر ڈیسیژن میکنگ کر سکیں تو یقیناً آپ کو ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہر انسٹیٹیوشن میں بھی, نہ صرف آپ کی سوسائٹی میں ایز اے انڈیویجول آپ کو یہ پروگریسو نظر آئے گی امپروومنٹ, بلکہ آپ کو انسٹیٹیوشنز میں بھی امپروومنٹ نظر آئے گی. بیکاز ناؤ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ بھائی دیر از a merit based system going on. Unfortunately ہمیں in the past ہمارے جو پاکستان کے اندر جوڈیشری کو کوئی پازیٹیو نہیں ملا
अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो मेरिट के ऊपर चीजों को लेकर आ सके, एंड यू नो हाउ दिस वर्क्स. बट बुनियादी तौर पे जो आपका पर्पस है ना जी, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर बार का भी एक पर्सपेक्टिव है. हमारी एक किताब में एस एम जफर साहब ने हाउ टू बी ए कॉम्पिटेंट लॉयर के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिक्रा ये बयान किया था कि a good lawyer knows when to persuade and dissuade. तो लॉयर को persuade and dissuade, यानी एक वकील को, एक अच्छे वकील को ये पता होता है कि एक लिटिगेशन जो है उसकी वाकई जरूरत है या नहीं. ये नहीं कि मुंह उठा के क्लाइंट को कहा कि आप अच्छा ठीक. सो ये एक टू वे स्ट्रीट है जहां पे एक प्रोफेशनल लॉयर भी ऐसे मुकदमात को लेकर आता है जो वाकई ही एक ऐसी नोयत के होते हैं कि जिनके ऊपर जेन्युइनली फैसले दिए जाने चाहिए. बिल्कुल ठीक. सो दिस इज, आई थिंक इट्स अ टू वे स्ट्रीट जिसके ऊपर अगर नेचुरली काम किया जाए तो यकीनन इससे फायदा होगा. बट जहां तक कॉस्ट की बात है जी, तो मैं आपको अपना जो मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस है वो मैं इत्तेफाक करता हूं कि अभी जो मेरे भाई ने जिस तरह बात की है कि हमारी कोर्ट के अंदर बहुत एग्रेसिव कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी लगाई जा रही है, और मेनली अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से लगाई जा रही है कि एक यंग लॉयर अदालत में आके जब वो केस को आर्ग्यू कर रहा है तो वो सिर्फ एक फिंगर ऐसे पॉइंट आउट कर देता है अनइंटेंशनली, और इस बेसिस के ऊपर अदालत उसे ये कह देती है कि भाई आप यू डोंट सीम टू बी वेरी प्रोफेशनल. ठीक. तो उसका केस उड़ा दिया जाता है. तो मैंने ये खुद विटनेस किया अदालत के अंदर किसी यंग लॉयर के साथ. सो आइडिया देयर बीइंग कि वी डू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे बुनियाद शायद वर्कलोड हो सकती है, लेकिन पैशनेट लॉयर्स अगर हमारे जजेस हमारे पास आ जाए तो इवेंचुअली आपको बड़ी पॉजिटिव कोर्ट कंडक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नजर आएगा. पॉजिटिव कोर्ट आएगा. पॉइंट आ गया. अभी जो नाज़रीन ऑनरेबल जजेस अपॉइंट हुए हैं, जाहिर है हमने उनको मुबारकबाद भी है और एक एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज दे आर प्रोफेशनल लॉयर्स. उम्मीद है कि इसके अंदर बेहतरी आएगी और जो अभी मामला जिसके अंदर खटाई में पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इल्तबा है, उसके अंदर मामला बेहतरी की तरफ आएंगे. अगेन अप्रिशिएट करना पड़ेगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा आलिया नीलम साहिबा को, एस एम भूस साहब को, आजम नज़ीर ताड़ साहब को, और जाहिर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब को. अच्छी एक टीम थी जिन्होंने ये सिलेक्शन की है. दूसरे मौजूद की तरफ बढ़ूंगा और हम बात करेंगे अब कि अभी एक हालिया जजमेंट आई है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जिसके अंदर जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब ने एक जाहिर एक लॉ पहले भी था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि एफआईआर के अंदर आप जब एक ज़मीनी बयान देते हैं जिसे हम हरफुल आम के अंदर ततिम्मा बयान या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसके अंदर क्या खदो हाल होती है. मैं फैसल आपकी तरफ आऊँगा, थोड़ा सा बताइएगा इस केस का क्या मामला था. 302 का मुकदमा था, बेल पिटिशन थी, क्या है, हुआ क्या? आफ्टर अरेस्ट बेल थी जी जो हमने देखा है, और उस आफ्टर अरेस्ट बेल के अंदर जो है वो बंदे का जो अरेस्ट था वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की बेस पे हुआ था, और उसके ऊपर कोर्ट ने बड़ा क्लैरिटी से ये पॉइंट जो है एक दफा फिर एस्टैब्लिश किया है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, क्या उसके मुहरकात हैं. सो आई बिलीव कि इट्स अ वेरी गुड जजमेंट, और इस तरह की एक्सप्लेनेटरी जजमेंट्स आती रहनी चाहिए ताकि बारहा दफा सिस्टम को जो है ना इसकी जरूरत है. और हिस्टोरिकली भी ये हमेशा से सुनने में आया है और ये बिल्कुल बात कंसिडर की जाती है कि तरतिमा बयान या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट केस को कमजोर करता है, क्योंकि वो हमेशा आफ्टर थॉट कंसिडर होती है. समझा ये जाता है कि जब एफआईआर दर्ज की जाती है जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, तो वो एक ओरिजिनल थॉट है. अनफॉर्चुनेटली वो तो हमारे मुल्क में वो फर्स्ट एफआईआर जो होती है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोट, वो भी ओरिजिनल थॉट नहीं होती, वो भी वेल थॉट होती है. ठीक है. सो उसमें अगर आपने फर्दर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी ऐड कर दिया तो इट फर्दर मेक्स द केस उस मुकदमे के अंदर अगर नामालूम अफराद हैं उनका नाम अगर आप, इसी में ये भी हुआ, इसी केस में भी यही मामला था, तो वो तो जाहिर है आप उसको नॉमिनेट कर सकते हैं. लेकिन ऑनरेबल जस्टिस तारिक नदीम साहब का ये व्यू था कि उसके अंदर भी आपने कोई प्लॉजिबल सोर्स नहीं बताया कि किस तरह से आपको पता. बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक बात है. अब अगर हम आपस में बात करें कि अभी हम जा रहे हैं तो 2-3 लोग हमारे ऊपर हमलावर हो जाते हैं और हम एक टोटल नामालूम एफआईआर करवा देते हैं, तो बिल्कुल हमने मेरिट पे एफआईआर करवाई है. ठीक है. और उसके बाद बिल्कुल अगर हम कल को अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बंदे को नामजद कर रहे हैं तो प्लॉजिबल रीजन तो आना चाहिए ना कि कैसे हमें पता लगा कि इसका ये नाम है या ये यहाँ का रिहायशी है. सो ये जज साहब की बिल्कुल ठीक बात है कि इट हैज टू बी बेस्ड ऑन सम कोजेंट एविडेंस. ठीक है, को प्लॉजिबल रीजनिंग. बिल्कुल. वैसे मैं एक और भी इधर बात करता हूं जो हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट नोन ही नहीं है कि एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट कंपलसरी है. हमारे यहाँ ये प्रोसीजरल काम हो गया कि इधर एफआईआर कटती है
اور پولیس اریسٹ کرنے پہنچ جاتی ہے. لا میں ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. کوگنیزیبل اوفینس تو ہے جس کو پکڑ سکتی ہے. دیکھیں کوگنیزیبل اوفینس از میڈ آؤٹ. آپ کہہ رہے ہیں ڈسکریشن ہے لیکن اسے کمپلسری نہیں ہے. یس, مگر اس کو ڈسکریشن کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا مطلب کیا تھا؟ جب یہ سی آر پی سی بنائی گئی تھی کہ جس بندے کے پاس کوئی اگر انفارمیشن آئی ہے ریگارڈنگ دی کمیشن آف این اوفینس, وہ آئے اور وہ پولیس کو آ کے بتا دے. اس کے بعد پولیس اس کی تحقیق کرے, اس کی انویسٹیگیشن کرے اور دیکھے کہ کیا محرکات بننے ہیں. یہ تھا اس کا اوریجنل پرسپیکٹو. مگر آئی انڈرسٹینڈ اس وقت آبادی کام تھی, سارا کچھ تھا, بٹ ہماری پولیس نے کیا کیا ہے؟ ہماری پولیس نے یہ کیا ہے کہ ایف آئی آر کاٹتے ساتھ یہ اریسٹ کر لیتے ہیں, ارریسپیکٹو آف دی فیکٹ. اریسٹ کرنا بنتا ہے نہیں بنتا. میں علی سے پوچھتا ہوں, علی کیوں اریسٹ کر لیتے ہیں؟ پھر ظاہر ہے آفیشل جو ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر, اس کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں عدالت میں کہ جناب یہ تو ملزمان کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ تو اریسٹ نہیں کر رہے. تو کوگنیزیبل اوفینس ہے تو ہینیس کرائم کے اندر تو ان کو کرنا پڑے گا. دیکھیں ہماری پولیس بھی تو ماشاءاللہ ہے نا, نامعلوم افراد میں پھر اپنی مرضی کے نام ڈال دیے جاتے ہیں. ٹھیک, دیکھیں سیکھتے کیا, کیسے ہم اس کو تجزیہ کر سکتے ہیں؟ انویسٹیگیشن آفیسر نے اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا ہے. جو نامعلوم افراد کا ذکر کیا گیا ہے اس کو ڈھونڈنا اس کی ذمہ داری ہے کہ کس نے اوفینس کیا تھا. اگر اس نے اپنی ڈیوٹی میں پوری نہیں کی تو آگے بھی معاملہ گڑبڑ رہے گا. ہوتا ہی یہی ہے, نامعلوم افراد میں پھر بعد میں اپنے مطلب کے لوگ ڈال دیے جاتے ہیں یا ایسے لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ اپنے ہی پرسنل دشمنوں کو نام ڈال دیا گیا, یہ بھی مناسب نہیں ہے. پوری فیملی کو نام نامزد کر دیا جاتا ہے. اگر انویسٹیگیشن آفیسر اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام دے گا, وہ دیکھے گا وہ کیس آگے تک بالکل صحیح رہے گا اور جس کے خلاف مقدمہ تھا اسی کو سزا ملے گی. بالکل یہ گڑبڑ ہوتی ہی وہی ہے جہاں پہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے بالکل ٹھیک آئی ہے. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ یار اگر تمہارے پاس جو سپلیمنٹری آپ بیان دے رہے ہیں تو اس میں اگر اس چیز کو بتائیں بھی تو کس وجوہات کی بنا پر آپ نے اس کا نام, جو پہلے نام افراد تھا, اس کو 9 مہینے کے بعد. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ پرانے جو تجربات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے اور صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. بالکل پوائنٹ آ گیا. میں حمزہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے بھی گفتگو سنی, بیل پٹیشن کا معاملہ تھا, ججمنٹ آپ کی بھی نظر سے گزری ہے. اب انہوں نے کہا کہ سپلیمنٹری, انہوں نے بند نہیں کیا دروازہ, انہوں نے صرف یہ کہا آنریبل جسٹس طارق ندیم صاحب نے کہ جناب اس کے اندر آپ پلازیبل ریزن بتائیں کہ کیوں آپ نے 9 مہینے کے بعد جو ہے وہ نامزد کیا. تو یہ تو ایک ظاہر ہے ایک ویلڈ چیز تھی. لمیٹیشن کا لا اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے کرمنل کے اوپر, لیکن ظاہر ہے اس کے اندر وہ ڈاؤٹ فل چیزیں بناتی ہے چیزیں. دیکھیں نا بٹ صاحب, دیکھیں بنیادی طور پہ یہ مسئلہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں میجورٹی آج بھی پولیس کے پاس اپنا مقدمہ لے کے نہیں جانا چاہتی. اچھا, اس کی پہلی پرائم وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اندر یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انصاف مل سکتا ہے. انہیں پتا ہے کہ بھئی یہ پولیس جو ہے انکمپٹنٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2 کرپٹ ہے. جب چاہیں گے انویسٹیگیشن آفیسر ہے, وہ ادھر سے بھی پیسے اٹھائے گا, ملزم سے بھی پیسے اٹھائے گا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایسے راستے نکال دے گا کہ وہ جو شخص ہے وہ لیٹر آن جو ہے وہ وہاں سے کوئٹ ہو جائے گا. سو بنیادی طور پہ اس کے اوپر اس سے پہلے بھی میاں علی حیدر صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ پوری دنیا میں سی پی ڈی کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں. اب آپ کو یہ کلیئرلی ججمنٹس کے ذریعے بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک استاد جو ہے وہ شاگرد کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا ہے. میں آپ کو ریسنٹلی ایک موضوع بیان کر دیتا ہوں کہ کمپلیننٹ ایف آئی آر کرواتا ہے کسی شخص کے اوپر کسی بھی وجہ سے, اور اس کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر بیسک ریکوائرمنٹس پوری نہیں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ ایف آئی آر دے رہا ہے, تو جب ٹرائل میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ مالک ہیں, تو تفتیش کے اندر آپ نے آج تک اوریجنل ڈاکیومنٹ کیوں نہیں دیا کہ جس سے ثابت ہوتا کہ آپ مالک. ٹھیک. تو نقطہ یہ ہے جی کہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کا کام تھا, لیکن کمپلیننٹ کو تو نہیں پتا. جی ٹھیک ہے, لیکن حمزہ ایک بات یہ جو عام تاثر جاتا ہے, لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں بینچ کو, آنریبل بینچ کو یا کورٹ کو یا لائرز کو کہ جناب یہ مقدمہ فلاں شخص جو ہے وہ ملزم تھا, چھوٹ گیا, اس کے اندر ایک کرپٹ نظام ہے سارا کچھ. آپ یہ بتائیں کہ پروسیکیوشن کا اس کے اندر زیادہ دخل ہے, اس کے اندر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے, کیونکہ عام تاثر وہ تو کورٹ پہ ساری بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب کورٹ نے چھوڑ دیا بندے کو یا کورٹ نے غلط بندے کو. نہیں جی, یقیناً پروسیکیوشن کے اوپر ذمہ داری نا جج نے تو جی بیسڈ آن پروسیکیوشن سے نیچے انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی. کریکٹ, اب جج سیٹ سے اٹھ کے تو نہیں جائے گا نا, یہ اس کا کام نہیں ہے. کریکٹ, اس کا کام نہیں ہے. اور ویسے بھی دیکھیں جی ہماری پروفیشن کے اندر بھی majority of the times professional lawyer کہتا ہے it is not my responsibility to go to the police station during the course of investigation.
تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کمپلیننٹ اس کے گواہ اس کو کس نے بتانا ہے؟ یہ تو تفتیشی کا کام ہے کہ وہ کہے کہ بھائی تمہارا مقدمہ جو ہے اسے مضبوط بنانے کے لیے مجھے یہ چیزیں ارینج کر کے دو، یا تم خود جا کے انکوائر کرو کہ بھائی جو اس نے چیزیں مانگی ہیں آپ سے نہیں ہو رہا، آپ بینک جاتے ہیں، بینک سے ویریفائی کرتے ہیں، ریونیو ریکارڈ میں جاتے ہیں وہاں سے. سو انفارچونیٹلی یہاں پر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے اس کا پرپز انصاف دلانا نہیں ہوتا، اس کا پرپز سچ کو سامنے لانا نہیں ہوتا، اس کا بنیادی پرپز بنا ہوتا ہے کہ میں کیسے ریونیو جنریشن کر سکتا ہوں. سو دس از ون آف دا مین ریزنز وائی کہ انفارچونیٹلی میں فیصل سے پوچھتا ہوں، فیصل نظام کس طرح سے بہتر ہوگا؟ مریم نواز صاحبہ بڑی ایفرٹ کی، انہوں نے نئے لاز بھی انٹروڈیوس کروائے، اس کے اندر ظاہر ہے CCD کا بھی معاملہ رہا، لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن پراپرٹی کی بھی قبضہ گروپ کے اندر انہوں نے اسپیشل ایک لا بنا دیا، تنقید بھی آئی، پھر امینڈمنٹ آ گئی. ایفرٹ تو گورنمنٹ کر رہی ہے. اگر پنجاب کے لیول پہ بات کی جائے، مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم کی بات کی جائے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں معاملہ جب عدالت میں آتا ہے تو وہاں پہ آ کے جو ہے نا پولیس بہرحال جو ہے نا اس پہ پھر تنقید کی جاتی ہے، اس کو بہتری کرنے میں شاید کوئی ابھی بہت مارجن ہے؟ لیکن بالکل ٹھیک تنقید کی جاتی ہے. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا شخص کیسے ایسرٹین کر سکتا ہے کہ حقائق کیا تھے. جس نے حقائق سامنے لانے ہیں وہ صحیح حقائق سامنے لا رہا ہے، نہیں لا رہا، وائٹل ایویڈنس کو لے کے آ رہا ہے یا چھوڑ کے آ رہا ہے. مدعی کا کام نہیں ہے اسے چیزیں لا کے دینا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہے جائے اور تحقیق کرے. سول کیس نہیں ہے یہ. سو آئی بلیو کہ لاز بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر بہت زیادہ ضرورت پولیس کی ٹریننگ کی ہے. ان کی ٹائم اینڈ اگین ٹریننگ ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر کہ جہاں پہ اچھی ٹریننگ ہوئی ہے، اچھی بریڈ آئی ہے، انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. اس کی نمبر نہیں، اس پہ 24 گھنٹے نمبر 1 نہیں 24 گھنٹے آپ ایک ڈیوٹی لیتے ہیں بیچارے کے لیے، غلط لیتے ہیں نہ لیں. دیکھیں میں وہی بتانے لگا تھا، موٹر وے پولیس جس وقت ریس کی گئی، ٹھیک ہے، اور جس لیول کی ان کی ٹریننگ کی گئی، انٹرنیشنل لیول کی ان کو پولیسنگ سکھائی گئی، تو انہوں نے بالکل پرفارم کیا. زیرو کرپشن، اسمائلنگ فیس، بالکل ایز پر دا لا. سو آئی بلیو دا لوکل پولیس اور دی پنجاب پولیس، ان کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم ان کے کورسز نہیں کرائیں گے ٹائم اینڈ اگین، ان کو ہم لیٹسٹ وے آف ہینڈلنگ اینڈ انویسٹیگیشن نہیں سکھائیں گے تو یہ پرانے والا طریقہ ہی کریں گے. ڈرائنگ روم کی سیر کرا لیں، پانجا فٹ کر دیں، ساتہ فٹ کر دیں. سو انفارچونیٹلی ہمیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب تھوڑا بہت کام سٹارٹ ہوا ہے جس میں FIA کا سائبر کرائم ونگ کام کرتا ہے، یا آپ جیو فینسنگ کرتے ہیں. سو بالکل جا رہی ہیں چیزیں اس طرف. جس وقت پنجاب کی فورینزک لیب اوریجنلی بننے جا رہی تھی، ہم اس وقت لا کالج کے فائنل ایئر میں تھے، اور جو آسٹریلین گورا وہ بنانے آیا تھا اس کے ساتھ ہمارا بھی انٹریکشن ہوا، اور ہمیں اس وقت اندازہ ہوا کہ کیا کیا سائنٹیفک طریقے ہو سکتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. میں سے پوچھتا ہوں کہ ون لائنر، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کا AI کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ معاملات اسی ایک طریقے میں ہم لگے ہوئے ہیں جس کے اندر شاید اصلاح نہیں آ رہی. ون لائنر، ٹائم شارٹ. بہت ضروری ہے وقت کے ساتھ چلنا، ڈیولپڈ کنٹریز کو فالو کرنا، وہ کیسے انویسٹیگیشن کرتی ہیں، مجرموں کو کیسے پکڑتی ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر کیسے کام کرتا ہے، انصاف کیسے دلاتا ہے، اسی نے ہی بیس بنانی ہے کیس کی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو سائنس کے ساتھ چلنا پڑے گا، AI کے ساتھ چلنا پڑے گا انصاف کی فراہمی کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے. حمزہ آپ کی طرف ون لائنر، ٹائم شارٹ ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا ہو کہ معاملہ بہتری کی طرف آ جائے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ ترقی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی، اس کے کیوں نہیں ہم فائدہ اٹھاتے؟ سر یقیناً CPD ٹریننگز ہونی بہت ضروری ہے، جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے. پروسیکیوشن کو بتایا جاتا ہے، اسی طرح انویسٹیگیشن آفیسرز کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے ٹروتھ کو سامنے لے کر آنا ہے. ان کی پروفیشنل آبلیگیشن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ تفتیشی جو ہے نا جی، وہ خود جج بن کے یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کمپلیننٹ نے جو مقدمہ دیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. سو اٹ از ناٹ ہز ریسپانسبلٹی. اس کا مدعا یہ ہے کہ ایک شخص پہ الزام لگایا گیا اور اس نے اس کو خرید کے اس الزام کو اسٹیبلش کرتے ہوئے عدالت کے سامنے موضوع رکھنا ہے کہ یہ میری انویسٹیگیشن ہے، اب اس کے مطابق آپ یہ جانچ لیجئے کہ یہ شخص جو ہے واقعی ہی قصوروار ہے یا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایک شخص جو ہے وہ کیونکہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی تو وہ اپنی پاورز کو انفارچونیٹلی اپنی ڈسکریشن کا استعمال کرتے ہوئے وہ خود ہی جزا اور سزا کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور ریکارڈ بنا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور پریجوڈسڈ ہوتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریونیو جنریشن کا موضوع ہے، کرپشن کا موضوع ہے. سو دس ہیز ٹو بی کنٹرول. یہ ہو جائے تو ہمارے معاملات کافی بہتر ہو. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ہم نے کوشش کی کہ دونوں قانونی موضوعات کے اوپر آپ کو بتائیں کہ اس کے بارے میں قانون اور آئین کیا کہتا ہے. اپنے تجربات کو بھی اس کے اندر شیئر کیا. اور پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے. اللہ حافظ.